बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 2 दिसंबर है, पीर का दिन है, और पिछले 14 महीनों से यानी 1 साल और 2 महीनों से जिस तरह से यमनी फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीन का साथ दिया गया, जिस तरह से समंदर के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल किया गया, जिस तरह से वहां पर तकरीबन 200 के करीब इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाया गया और पूरी दुनिया के अंदर जो भी उनकी हिमायत में जा रहा था वहां पर उसको निशाना बनाते ये दिखाई दिए। और अब जबकि लेबनान के अंदर जंगबंदी हो चुकी है, लेबनान और इजराइल के दरमियान जो मुआहदा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो यमन है वो जनाब वाला अपनी पोजीशन संभाले हुए है और यमन की जानिब से आए रोज जबरदस्त किस्म के हमले किए जा रहे हैं। अभी गुज़श्ता रोज उनकी जानिब से मिसाइल जो है वो फलस्तीन के ऊपर दागे गए, लेकिन रात गए जिस तरह से उन्होंने हमला किया और यमन की जानिब से 16 जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ हमला करते हुए अमेरिकी जो फौज के 3 बहरी जहाज हैं और जो उनको निशाना बनाया गया, उनको टारगेट किया गया, ये ऑपरेशन कैसे किया गया, किस तरीके से ये हमला लॉन्च किया गया। और ये यहां पर सिर्फ हमला नहीं किया गया, साथ साथ यमनी फोर्सेस जो हैं वो वहां पर शाम के अंदर भी दाखिल होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये जंगजू जो हैं। और ये किस तरीके से इस पूरे के पूरे सिनेरियो में उन्होंने अपने आप को प्रूव करने की बात की। उन्होंने कहा कि लेबनान की जंगबंदी होती है तो हो जाए, हमारा मसला जो है वो फलस्तीन के साथ है, हम फलस्तीन की हिमायत में खड़े हैं और उनकी जानिब से जो हमले हैं वो फलस्तीनी हिमायत में जारी रहेंगे जब तक वहां पर जंगबंदी नहीं हो जाती। ये क्या मामला, ये आपके सामने रखना है। और फिर नेतन्याहू की जानिब से जंगबंदी का इंदिया दे दिया गया है और जंगबंदी के लिए अपनी रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी गई है, जबकि अब फलस्तीन मुआहदे के हवाले से तैयारी की खबरें जो है वो भी गर्दिश करेंगे। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखना, और अल्लाह करे ऐसा हो कि वहां पर जो है वो फलस्तीन को आज़ादी नसीब हो, मुआहदा वहां पर अमन व अमान की सूरत हाल कायम हो। ये स्टोरी बड़ी अहम है, ये भी आपके सामने रखनी। और फिर शामी फौज की जानिब से तकरीबन 480 किलोग्राम वॉर हेड का जो इनका टोच का मिसाइल है उसके साथ उन्होंने मुतअद्दिद हमले किए और इन हमलों में जो बागी ग्रुप्स हैं उनके अंदर बड़ी हलाकतों की खबरें भी हैं। ये कैसे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो यमन की जानिब से हमले किए गए, अभी जिस तरह से मैंने आपको आगाज में बताया कि यमन ने पिछले 1 साल और 2 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक हथियार नहीं डाले। हालांकि यमन के ऊपर बमबारी की गई और अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, इजराइल की जानिब से भरपूर तरीके से वहां पर अटैक्स भी किए गए और जो वहां पर ऑयल डिपो और मुतअद्दिद उनके जगहों को निशाना बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमले नहीं रोके। और आए रोज वो पहले उन्होंने एक जहाज के ऊपर जब कब्जा किया तो उसके बाद वो रुके ही नहीं और उन्होंने मुतअद्दिद हमले वहां पर शुरू किए और तकरीबन 200 के करीब जो इजराइल के हिमायती जहाज थे वो वहां पे उस तरफ जाते हुए जो दिखाई दिए उनको उन्होंने निशाना बनाया, टारगेट पे लिया और फिर समंदर के ऊपर मुकम्मल तौर पर उन्होंने कंट्रोल जो है वो हासिल किया इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर। लेकिन अब जबकि हमले जारी हैं और लेबनान के अंदर जंगबंदी हो चुकी है, लेबनान इजराइल जो है वो मुआहदे के ऊपर आ चुके, लेकिन उसके बाद जो अगला सिनेरियो है, गुज़श्ता रोज उन्होंने हमला किया और फलस्तीन को निशाने पे लिया, फलस्तीन की हिमायत में उन्होंने ये हमला करते हुए इजराइल को निशाने पे लिया और वहां पर जो अपने मिसाइल है वो दागे। लेकिन इसके साथ साथ अभी रात गए जो खबरें सामने आई और यमन की जो अंसारुल्लाह फोर्सेस हैं उनकी जानिब से हमले करते हुए उन्होंने बहरीन अरब और खलीज अदन के अंदर ड्रोन्स के साथ 16 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी फौज के बहरी जहाजों को निशाना बनाया, जिसमें स्टेना इम्पैकेबल एक जहाज, दूसरा जहाज था मार्सिक सारातोगा और फिर तीसरा जो था वो था लिबर्टी ग्रेस। ये जनाब वाला तीनों जहाजों को निशाना बनाया गया है और यमन की अंसारुल्लाह फोर्सेस ने यह ऐलान किया कि उन्होंने 3 कार्गो जहाजों के साथ अमेरिकी बहरिया के एक डिस्ट्रॉयर को भी निशाना बनाया है। मतलब टोटल उन्होंने 4 जो इनके जहाज हैं उनको निशाना बनाया और उन्होंने बताया कि होशियों ने बताया कि एक ऑपरेशन में 16 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ एक ड्रोन जो है वो भी इस्तेमाल किया गया। ये अभी तक की इब्तदाई इतलात हैं, लेकिन यहां जो अमेरिका की जानिब से जो जहाज उनके टारगेट अमेरिका के हुए हैं उनकी जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई भी खबर जो है वो नहीं दी गई। इस हवाले से अपनी टेक जो है वो नहीं दी गई कि आया वो तबाह हुए हैं, वो किस तरह से टारगेट हुए, किस तरह से वो निशाना बने, या फिर वो उन्होंने उसको किस तरह से काउंटर किया, काउंटर हुआ भी है या नहीं, अभी तक मुकम्मल तौर पर खामोशी है। लेकिन दूसरी जानिब जो फलस्तीन के अंदर एक अमन व अमान की सूरत हाल के लिए
کوششیں جاری تھیں کہ وہاں پر جنگ بندی ہو جائے, وہاں پر فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی تھیں, جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے اکارڈنگ ان کو آزادی کے حوالے سے یہ خبریں بھی تھیں. لیکن اب جو چینل 13 عبرانی چینل ہے اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کی حوصلہ افزائی کے ساتھ نتن یاہو حماس کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھنے پر راضی ہوں گے, اور اسرائیلی فوج اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے اور تبادلے کا معاہدہ کرنے کا صحیح وقت ہے. اگر واقعی یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا ہی ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی اچھی خبریں جو ہے وہ سننے کو ملے گی. آپ کو یاد ہوگا تقریباً 2 سے 3 دن پہلے, 4 دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لبنان کے اندر جنگ بندی کا جو باضابطہ طور پر اعلان تو ہو چکا اور نافذ العمل بھی ہو چکی ہے, لیکن اگلے چند دنوں کے اندر جو سیاسی اور زمینی سماجی منظرنامہ ہے وہ ہمیں ڈیل کی موجودہ جو دھندلی تصویر ہے اس کو کلیئر کرتا دکھائی دے گا, اس کا تعین کرنے میں مدد دے گا. اور 2006 کی جو جنگ ہے وہ بہت سے لوگوں کے یہ سوچنے کے ساتھ ختم ہوئی کہ حزب اللہ پسپائے اختیار کر لے گی اور غیر مسلح ہو جائے گی. صرف چند ہزار ارکان سے بڑھ کر 150 کے یعنی 1.5 لاکھ جو ان کے ارکان ہیں حزب اللہ کے اس سے بھی زائد ہو گئے ہیں, اور ایک بہت بڑا یہ ان کا ہتھیار ہے. جبکہ اس جنگ میں 60 دنوں کی زمینی کارروائیوں میں اسرائیل اتنی گہرائی کے اندر داخل نہیں ہوا جتنا کہ 2006 میں وہ داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا, جب وہ بنت جبیل کے اندر لڑے اور خیام پر قبضہ کر لیا. جنگ بندی سے پہلے کے آخری ہفتے میں اسرائیل مغربی محور میں جو شمع, طائر, حرفہ, البیسا پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا اور مشرقی محور میں خیام کے اوپر قبضہ کرنے میں بھی ناکام رہا, جبکہ بنت جبیل میں وسطی محور کی جنگ کھولنے کی بھی ہمت نہیں کی. جنگ شروع کرنے کی ابتدائی ناکام کوشش کے بعد ڈیل کے حقیقی جو سیاسی نتائج ہیں ان کو زمین پر دیکھنے سے پہلے ہمیں چند ہفتے اور مہینوں کا انتظار کرنا ہوگا. اور اگر غزہ کا معاہدہ ہوتا ہے جو ٹرمپ کے دور میں ہوتا ہے تو ٹرمپ اسے اپنی فتح کے طور پر مارکیٹ کریں گے, لیکن یقین جانیں کہ اگر غزہ میں جنگ بندی واقع ہوتی ہے اور حماس اب بھی مسلح ہے تو یہ میڈیا جنگ سے باہر حقیقی ڈیل ہوگی. لبنانی محاذ جو ہے وہ بے شک بند ہوا ہے, لیکن یہ ابھی وقتی طور پر اگر وہاں سے جنگ بندی نہیں ہوتی اور جس طرح سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جنگ بندی کی, ابھی فرانس کی جانب سے وارن کیا گیا اسرائیل کو اور کہا گیا کہ ابھی صرف اور صرف کل کے روز 54 خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, تو یہ جنگ مزید جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اس کو فی الفور روکا جائے. تو یہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد تو ابھی وہ خبریں جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا شروع ہو گئی ہیں, اور باقاعدہ طور پر چینل 13 کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ ٹرمپ کی حوصلہ افزائی کے بعد جو معاہدے تک پہنچنے کے لیے نتن یاہو جو ہے وہ راضی ہو گئے ہیں, اور اس حوالے سے خبریں جو ہے وہ اچھی خبریں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن دوسری جانب اس وقت جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کے مشرقی وسطیٰ کے جو ماہر ہیں مردچائی کیدار, اس نے کہا کہ میں شامی اپوزیشن دھڑوں کے رہنماؤں سے مسلسل رابطے میں ہوں اور ان کا تاثر یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو دشمن نہیں سمجھتے. مسلح دھڑوں نے اسرائیل سے ساز و سامان کی تفصیلی فہرست کا مطالبہ کیا اور وہ شام اور لبنان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے لیے تیار ہیں. میں نے کل آپ کو کہا تھا. اب آپ بتائیں, یہ جو دھڑے ہیں اسرائیل سے مدد بھی چاہ رہے ہیں, ان سے جو ساز و سامان ہے, اسلحہ ہے, وہ لینے کی بات کر رہے ہیں, اور پھر وہ شام کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ان کو یوں کہہ لیں کہ امن معاہدے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ رانگ نمبر ہے. میں حقیقی معنوں میں آپ کو اگر یہ کہوں, جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, جو ریسرچ کرنے کے بعد, دیکھنے کے بعد عوام کو جس طرح سے ورگلایا گیا وہ اپنی جگہ پہ. بھائی جان, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جو مسلم ہے, جس طرح سے کل میں نے ویڈیو آپ کے سامنے رکھی, آپ کو دکھایا کہ کیا کوئی بھی ایک مسلمان ہو, چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو, کیا وہ مسجد کی حرمت کو پامال کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. قرآن کی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے, جو میں نے کل آپ کو ویڈیو دکھائی کہ وہ یہ شیعہ مسجد ہے, مسجد تو اللہ کا گھر ہے, چاہے کس کا مطلب کسی بھی مکتبہ فکر کی کیوں نہ ہو, سنی, شیعہ, دیوبند, بریلوی, اہل حدیث, جو بھی کہیں, مسجد تو مسجد ہے. اب وہاں پہ جائیں اور جا کے آپ مسجد کی حرمت کو پامال کرنا شروع کرتے, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے, یہ حقیقت نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اب یہ مسلسل جو ان کا مردچائی کیدار ہے, ان کا مشرق وسطیٰ کا ماہر, اس نے یہ جو ہے وہ رپورٹ کیا کہ شامی اپوزیشن جو دھڑے ہیں, جو لڑ رہے ہیں,
ان کے ساتھ, ان کے رہنماؤں کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں, اور یہ تاثر ہے کہ وہ اسرائیلی دشمنی, کل میں انہیں اس کا ویڈیو بیان بھی آپ کے سامنے رکھا ان کے لیڈران کا, جو کہ یہ عسکریت پسند ہیں, شرپسند عناصر ہیں, جو باغی ہیں, ان کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو ایران, عراق, شام سے ڈرنے کی ضرورت ہے, ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ جو فلسطین کے حق میں نہیں, ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے 2011 کے اندر جو معاملات بنے تھے اور کس طرح سے انہوں نے جو فلسطینی مزاحمت کو انہوں نے ٹارگٹ پہ لیا تھا اور نشانہ بنایا تھا, اب وہ بھی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. لیکن ابھی جو عیسائی ممالک ہیں ان کو شام کے شہر حلب کے اندر اپنے لوگوں کی مدد کے لیے آنے کی ضرورت ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو بنیاد پرست جو اسلامی شرپسند عناصر ہیں ان کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے. اب وہ کہہ لیں کہ ترکی تو وہ ایک ملک ہے جس میں عیسائیت زیادہ ہے, جس کی آپ بات کریں, اور وہ نیٹو میں ہے, اور کردستان نہیں ہے, بلکہ آپ ڈسپوزیبل جو ٹولز ہیں وہ ہیں, اور ترکی کو نیٹو میں فائدہ حاصل ہے. اب شام کے اندر امریکہ کی دشمنوں سے لڑنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار ہیں, اور ہمیشہ کی طرح وقت آنے پر امریکہ آپ کو سپیئر نہیں کرے گا, یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن ادلب پر جو شامی عرب فوج کے میزائل حملے کے نتائج میں جو مسلح عسکریت پسندوں کی صفوں میں بڑی ہلاکتیں ہوئیں, اور شامی عرب فورسز نے ادلب کے اندر عسکریت پسندوں کے اجتماع پر بھاری ٹوچکا میزائلوں, بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا, حملے کیے, اور ہلاکتوں کی تعداد بتائی گئی. ٹوچکا میزائل 420 کلو گرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور اطلاعات کے مطابق شامی عرب فوج کے T-90 ٹینکوں کا ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ ادلب اور حلب کی طرف بڑھ رہا ہے. جبکہ شام کے صدر بشار الاسد نے حال ہی کے اندر طاقت کی زبان پر زور دیتے ہوئے ایک سخت پیغام کے ساتھ عسکریت پسندوں کو خبردار بھی کیا تھا, جس کے بعد یہ حملے جو ہے وہ شروع ہوئے. لیکن ابھی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ صدر بشار الاسد سمیت شامی حکام سے اعلیٰ سطحی بات چیت کے لیے دمشق پہنچے ہیں, اور یہ اجلاس جاری علاقے تنازعات کے درمیان شام کے لیے اہم تصویراتی اہمیت رکھتا ہے. لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم مسلسل نگرانی کر رہے ہیں کہ شام میں کیا ہو رہا ہے, اور ہم اسرائیل کے اہم مفادات کے تحفظ اور جنگ کی کامیابیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں, اور اسی تناظر میں ہم جنگ بندی معاہدے پر سختی سے عمل درآمد بھی کر رہے ہیں, اور اس کی کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر سخت جواب دیا جاتا ہے, اور ایسا ہی ہوتا رہا تو ہم اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بناتے رہیں گے. ابھی ایک ویڈیو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے, جس میں 2018 کی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ جو داعش ہے اس کا ایک رکن جو فلسطینی مزاحمت ہے حماس, ان کو وہ کافر قرار دے رہا ہے, اور مصر کے سینائی کے اندر موسیٰ ابو زمان نامی ایک شخص کو القسام اور جو حماس کو ہتھیار سمگل کرنے کے الزام میں قتل بھی کیا جا رہا ہے. یہ دہشت گرد جو ہے وہ جس طرح سے دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے خطے میں ہر ایک حملے پر کرتے ہیں, لیکن اسرائیل پر کبھی بھی یہ حملہ نہیں انہوں نے کیا, اور یہ پورے کی پوری اگر ڈاٹس آپ میں لائیں تو آپ کو چیزیں مزید کرسٹل کلیئر ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. ابھی جس طرح سے عراق کے اندر جو اسلامی مزاحمتی بریگیڈ شام کی طرف متحرک ہیں, اور عراقی فورسز جو ہیں وہ دمشق میں داخل ہو چکی ہیں, اور عراق میں اسلامی مزاحمتی بریگیڈ نے تحریر الشام کے عسکریت پسندوں کا جو مقابلہ کرنے کے لیے شام میں اپنے فوری طور پر تعیناتی کا اعلان کیا ہے, وہ آنے والے گھنٹوں میں دمشق جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. تو یہ ایک معاملہ. دوسرا جو عراقی پاپولر موبلائزیشن ہے, فورسز کی قافلے جو ہے وہ عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف شامی عرب فورسز کی مدد کے لیے شام میں داخل ہوئے, اور PMF مختلف یہ جو گروہ ہیں, ملیشیاز ہیں, ان پر مشتمل ہے, جن میں سے اکثر کو ایران کی حمایت حاصل ہے. اصل میں 2014 میں داعش سے لڑنے کے لیے اسے قائم کیا گیا تھا, جبکہ ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی. انہوں نے کہا کہ تکفیری گروہ جو ہیں وہ عالم اسلام کے دشمنوں کے لیے خوشخبری ہیں. بالکل ایسے وقت میں جب تمام اسلامی امہ کی توجہ مسئلہ فلسطین پر مرکوز ہے, تکفیری گروہ صہیونی حکومت کی شر انگیزی پر توجہ دینے کی بجائے دوسری جگہوں کی طرف توجہ جو ہے وہ مبذول کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے, آپ پھر اندازہ کریں کہ کل ہی ابھی اسرائیلی کنیسٹ کے اندر غزہ میں آبادی کے گھراؤ اور انخلا پر ایک کانفرنس ہوئی, جس میں MKs جو ان کے ممبر آف کنیسٹ ہیں اور وزراء نے شرکت کی, جبکہ کانفرنس کا عنوان تھا کہ کی ٹو وکٹری ایویکویشن اینڈ ڈیمولیشن. مطلب جو ان کا وکٹری کا جو سامان ہے کہ اس کے لیے جو انخلا کرانا ہے یا پھر ان کو ختم کرنا ہے, کس طرح سے یہ پوری کی پوری پلاننگ جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی ہے. لیکن ہم ستو پیے ہماری حکومتیں اور ہمارے حکمران جو ہے وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.